बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज इस मौजू पे बात करेंगे, ये हर तबके के अंदर, यानी कि गरीब से गरीब तबका तो नहीं कहना चाहिए, मासूम से मासूम तबका और मेरे जैसे गैर मासूम से गैर मासूम तबके, हर तरह के लोगों के अंदर ना ये किसी ना किसी उम्र के किसी हिस्से में ये बड़ा ही ज़्यादा एक फ़ैशन रहता है कि ये काम ज़रूर करना चाहिए। इसका दीनी पहलू जो है वो हमारे मेहमान बताएंगे, उलमा कराम। लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हों और कॉफ़ी आप ख़त्म कर लें और आखिरी घूंट जो है वो आपके हलक में आ जाए, तो नीचे जो कॉफ़ी बची रहती है वो क्या अंदाज़ इख्तियार करती है, ये भी एक, क्या कहना चाहिए, मुबैना तौर पे एक इस्तिखारे का तरीका है जो कि रशिया ने ईजाद किया। फिर इसके बाद टैरो कार्ड्स हैं जिससे कि आप फ़ाल निकालते हैं, इस्तिखारा नहीं कहना चाहिए, फ़ाल निकालते हैं कि ये कैसा होगा। लेकिन कमाल बात है कि वो तरीके जो कि इस्लामी नहीं हैं, उनके भी जो क्या कहना चाहिए, जो अंदाज़े हैं, जो उनके भी अंदाज़े वो बड़े सही निकलते हैं और उनमें भी गलती इस हद तक कम होती है कि वो यकीन की हद तक दावा किया जा सकता है कि ये ऐसा है और ऐसा ही होगा। वो कैसे होता है, आज बात करेंगे अपने तमाम मेहमानों से इस्तिखारे पे। और इस्तिखारे हदीस के अंदर मौजूद है क्योंकि दुआ मौजूद है इसकी, इसलिए कोई इस पे दो राय नहीं हो सकती कि इस्तिखारा नहीं हो सकता। लेकिन कल्चर में, दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो किस तरह मौजूद है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, इस पे बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आप हमारे साथ हैं। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करते हैं आप इस्तिखारे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगी बात। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है हाँ जी, ऐसा ही है ना। अल्लाह। और सैयद अली जैदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली जैदी, अस्सलाम। आपसे भी लोग करवाते हैं आके इस्तिखारे? जी जी करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनाब, आप तमाम हजरात की इजाज़त से अवान साहब, ये इस्तिखारा पहले तो बता दीजिए कि इस्तिखारा करना है क्या और इसका शरई पहलू क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन मामलात में करना चाहिए? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। इस्तिखारा अरबी लफ्ज़ है और जिसके मानी है तलब खैर। अब तलब खैर में इस हवाले से जब हदीस शरीफ में देखते हैं तो बुखारी शरीफ में है, सुनन अरबा में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहम कामों में इस्तिखारा करने के लिए फरमाया और इस तरह हमें तालीम फरमाया जिस तरह कुरान करीम की आयत की तालीम फरमाया। बेशक, अब बिल्कुल। मोहतरम, जब हम इस्तिखारा पर इस अहम मौजू पर बात करेंगे तो दो तीन चीज़ें जो बुनियादी तौर पर हैं उन्हें हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब इस्तिखारा किया जाए और कुरान इस हदीस मुबारक के मुताबिक किया जाए तो सबसे पहले जब इसके तर्जुमे को देखेंगे कि तलब खैर, तो वो मामला या काम खैर का होना चाहिए, उसमें कोई दीनी हुक्म जो है उसके मुकाबिले न हो, असबाब दुनिया बंदा जानता हो, उसको इख्तियार करे, फिर इस राह के इंतखाब में कि वक्त क्या है या रास्ता कौन सा है, किस मामले को इंतखाब किया जाए, उस हवाले से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 2 रकत नमाज पढ़ी जाए, यानी 2 नफल पढ़े जाएं। फिर उसके बाद मसनून दुआ है और जिस दुआ में शान रबूबियत के साथ अल्लाह करीम की कुदरत का मानना, अपनी कम मायगी का मानना, अपने मखलूक होने का मानना, इस तरह के हिस्सों का इजहार है। फिर उसके साथ अपना मामला कि इसमें रहनुमाई नसीब हो। और इस पर उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसे 7 दिन तक इस दुआ को इख्तियार करना चाहिए, इस अंदाज को नफल पढ़ते हुए दुआ करनी चाहिए। फिर इसमें ख्याल दिल में भी आ सकता है और ख्वाब भी आ सकती है, लेकिन इस पर भी बहस फरमाई जाती है कि ये लाजिम नहीं है कि ज़रूर ऐसा ही हो, लेकिन तलब खैर के मानों में ज़ाहिरी और बातिनी दोनों में से कोई न कोई खैर ज़रूर नसीब होती है। इसलिए कि जब अल्लाह जल्ल शानू से हम कलामी नसीब हुई, बंदा अपने अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो जो अल्लाह करीम के हुजूर दुआ करना है, जो तलब करना है, ये भी एक पसंदीदा अमल है और अल्लाह करीम राज़ी होते हैं, अजर और सवाब भी अता फरमाते हैं। जहाँ एहतियाज पूरी फरमाते हैं
وہ اجر اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کا وہ پہلو کہ خود ہم اس قابل ہوں۔ عوام صاحب میرے ساتھ رہے گا، شاہ صاحب آپ کی توجہ سے طرف استخارہ کن کاموں میں نہیں کیا جا سکتا؟ مثال کے طور پہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ خیر کے کاموں میں کرنا، کس میں نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو فرائض ہیں، مطلب نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اب نماز پڑھنی یا نہیں یہ پڑھنی نہیں استخارہ ہو سکتا۔ جو انسان صاحب استطاعت ہے، حج بیت اللہ اس پہ فرض ہو چکا ہے، اب وہ اللہ سے استخارہ کرتا پھرے کہ میں استخارہ کروں یا نہ کروں، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، مالی زکوٰۃ نکالنا اس پہ فرض ہو چکا ہے، اب وہ استخارہ کرے کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں میں بھی استخارہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو ویسے ہی انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قریب نہ جائے۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلی یا میں نے سنی شاہ صاحب کہ اس میں بھی لوگ استخارہ کرتے ہی ہوں گے۔ جی یقیناً، جو دین اصل میں جو دین کا علم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے جو انسان محروم ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اس کی بد نصیبی ہے۔ اور استخارہ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو عوان صاحب حوالہ دے رہے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کرو، مثلا تجارت ہوئی، نکاح ہے، سفر ہے، ان سارے امور میں نبی شاہ صاحب پھر میں اگر ہر چیز کے بارے میں مشورہ کروں گا اور یہ میں 7 دن کروں گا تو میں یعنی کہ میں نے کاروبار کا لین دین آج کرنا ہے چشتی صاحب سے، تو میں 7 دن ان کو ڈیلے کروں گا کہ جب تک استخارے کا اشارہ نہیں اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ استخارہ اس کے لیے شرط ہی نہیں کہ آپ 7 دن یا مہینہ انتظار کریں، آپ فوری طور پر استخارہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، دعا کے بعد وہ خواب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ خواب آئے تو اچھا خواب کی کوئی سنت ہے کہ خواب آئے گی بعد میں؟ صحابہ نے کبھی خوابیں دیکھی ہیں اور استخارے کے بعد؟ جہاں تک خواب کا معاملہ ہے وہ استخارے کے بغیر بھی اللہ خواب دکھا سکتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا، استخارہ خاص طور پہ کہ اللہ دل اس طرف موڑ دیتا ہے، اللہ ادھر کر دیتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے اس میں خیر ہے، کرنے میں یا وہ کام آسان ہو جائے گا یا کام نہ کریں، 2 چیزیں مل جاتی ہیں، ایک اطمینان قلب اور دوسرا وسائل اور اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ دونوں چیزیں یہ بات دوبارہ کریں۔ استخارے استخارے قبولیت کی 2 چیزیں، ایک اطمینان قلب اور دوسرا وسائل اور اسباب کا مہیا ہو جانا، تو یہ استخارے کی تکمیل ہے اور اس کی قبولیت کی یہ جو ہم ہر وقت شادی کے لیے صرف استخارہ کرتے ہیں کہ میں نے شادی یا کرنی ہے کہ نہیں، تو وہ دنیاوی وسائل کو دیکھے بغیر جب کرتے ہیں تو بہت سے استخارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب غلط بھی آ گئے، استخارہ کیا تھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ استخارہ کرتا ہے نا بعض اوقات، اور جو وہ چاہ رہا ہوتا اس طرح نہیں ہوتا، اور اللہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس پہ چل پڑتا ہے، لیکن اس کو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کیا استخارے کے بعد انسان اپنا ارادہ بدل سکتا ہے؟ بالکل بدلنا چاہیے۔ نہیں، مثال کے طور پہ استخارہ آیا حق میں تو میں اس طرف نہ جاؤں، میں انکار میں چلا جاؤں، نہیں کیسے اس کو پتہ چلا؟ وہ جو انکار کی طرف جا رہا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی اس کی ہو رہی ہے، دل ادھر مائل ہو رہا ہے انکار کی طرف، وہ اللہ کی طرف سے وہ رہنمائی ہو رہی ہے اس وقت، تو وہ جو ہوتا ہے نا مائل ہونا دل کا۔ کئی دفعہ کہتا ہوں عالموں کے پاس بیٹھا کریں، ہم دونوں ہی نہیں بیٹھتے، اس لیے یہ باتیں کتنی اچھی خوبصورت لگتی ہیں نا۔ حضور اکرم یہ بتائیے کہ کیا کوئی کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہمیں استخارہ کے متعلق ملتی ہے جو دونوں میرے بزرگان دین، میرے علامہ صاحب نے بھی اور عوان صاحب نے بھی سنائی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور خود کریں۔ اللہ کی ذات کے بعد انسان کے ساتھ انسان اپنی ذات سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ جب انسان خود اپنے لیے استخارہ کرنے کو اہمیت نہیں دے رہا تو پھر ہی وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کرے گا۔ تو جب ایسا معاملہ آ جائے کہ انسان خود نہیں کر سکتا، خود دعا نہیں آتی، تو پھر دوسروں سے کروانا پڑے گا۔ اس میں بھی معتمد شخص ہونا چاہیے، اعتماد والا ہونا چاہیے، شریعت والا ہونا چاہیے جو بہترین مشورہ دے مثال دیں کہ استخارہ کسی اور سے کروایا جائے۔ مثال روایت میں کہیں نہیں ملتی، تو اس کو پھر آپ نے استخارہ آن لائن کیوں کر دیا؟ دیکھیں سن لیجئے، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ میری بات سن لیجئے، میں غلط ہوں، آپ نے مجھے روک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے، اہل بیت طہار سے بالکل ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام سے بالکل ثابت، لیکن اس اچھا اماموں تک آ جائے، نیچے تک ہے نا، کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی دوسری بات جو اس کے الفاظ ہیں نا دعا کے استخارہ کے، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں متکلم کے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک میں آپ کی بات کو نہیں یقین کرنا چاہتا، لیکن آپ کی بات پہ اگر میں یقین کر لوں تو یہ جو سارے استخارہ آن لائن ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں دعا ہو سکتی ہے،
آپ دعا کریں لیکن کسی یہاں کے پہ لیے یا ایک اللہ اس چیز کی ہے، رہنمائی کر دے یا اللہ اس کے معاملات آپ کو اس کے لیے ٹھیک کر استخارہ دے، نہیں کر لیکن سکتے۔ لفظ استخارہ جو ہے نا ہاں۔ یہ بالکل یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو وضاحت کرنی لیکن چاہیے۔ یہاں پہ سچا جواب دینا لیکن ہے سن آپ نے۔ لیجئے، جی کوئی شخص کیا کسی دوسرے کے لیے خیر چاہ سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا سکتا؟ تو پھر استخارہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ میرے لیے خیر چاہتے ہیں، میری نمازیں آپ پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں فرائض اور چیز ہے، استخارہ فرض نہیں ہے۔ اچھا میرے لیے نوافل پڑھ لیا ٹھیک کریں، ہے، استخارہ میرے لیے فرض نوافل نہیں پڑھنا ہے۔ چاہیے، آپ کی جگہ سنتیں میری آپ پڑھا کریں۔ پہ میں سنتے ہیں یہ آپ کے کمال بات ہے، کوئی منطق کی مجھے بات کریں ہر نا، چیز یہ میں کیا منطق بات ہوئی نہیں ہے؟ ہوتی، ہر چیز ہاں، میں منطق ہر نہیں چیز ہوتی۔ فرض تھوڑی ہے۔ خیر کے لیے جو ہے خیر کی دعا، خیر کی دعا ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ استخارہ جب دعا کرنا، کا معاملہ آ گیا ہے، شادی میری بیٹی کی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میں اس داماد سے شادی کروں یا اس داماد سے کروں، آپ کر رہے ہیں، آپ لے جو بات کر رہے ہیں اس کے آپ نے پیسے بھی لینے ہیں، استخارہ خیر ضرور ہے لینے اور ہیں، مشورہ نہ ہے۔ لیں نہ بھی لیں، لیکن یہ عمل کس طرح سے شریعت کی حدود میں اترتا ہے؟ میری بات سن لیجئے، استخارہ کیا مطلب ہے؟ خیر اور اللہ سے مشورہ کرنا، اپنے میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کر نہیں پا رہے تو کیا کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو استخارہ بھی تو دعا ہے، استخارہ بھی تو دعا ہے، دعائیں استخارہ نہیں پڑھی جاتی، یہ دعا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے، بچی میری کی شادی ہے، دل آپ کا اللہ پھیرے گا اس طرف، ٹھیک ہے، دل اب یہ جو انتظام ہے سارا آن لائن والا، میں اس کو نام دے رہا ہوں آن لائن والا، آن لائن یہ آن لائن والا خاص ہی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک کر رہے ہیں خاص لوگوں کے لیے، ہم بات کر رہے ہیں سب کے لیے کہ استخارہ آپ آن لائن نہیں ہے، کسی کے لیے استخارہ آن لائن نہیں ہے، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، استخارہ آن لائن نہیں ہے، آن لائن ہوتے ہیں، سینکڑوں ہوتے ہیں، آپ فون پہ استخارے نہیں کراتے؟ سارے کرتے ہیں لوگ، یہ بھی آن لائن ہے، لیکن اب میری بات سن، اللہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں جناب میرے لیے استخارہ کریں، دعا میں جب یہ ہے ہی نہیں پھر میں کیوں کہوں گا؟ میرے ایک جملے کا جواب دے دیجیے، جی اللہ کسی دوسرے کی خیر کا معاملہ کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ڈال سکتا ہے، تو پھر استخارہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے سے۔ ہاں جی، آپ کے معاملہ میں اللہ میرے دل میں خیر کی بات نہیں ڈال سکتا۔ میرا بھی ایک سوال سن لیجیے ادب کے ساتھ، صحابہ سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کون کرتا ہوگا؟ صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، اماموں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کون کرتا ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو دعائیں استخارہ آتی تھی، وہ خود کرتے تھے۔ اس کا مطلب آئندہ اگر کسی کو آن لائن پہ فون کرے کہ جناب استخارہ کریں، اسے کہیں بھائی جان میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، یہ دعا یہ پڑھیں، یہ رومن میں بھی لکھ رہا ہوں، آپ کو عربی میں بھی لکھ رہا ہوں، یہ پڑھیں اور خود کریں، پھر یہ مشورہ ہونا چاہیے، پھر یہ نہیں مشورہ ہونا چاہیے کہ آپ کا استخارہ صحیح آیا ہے غلط آیا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہ عربک میں کر سکتا ہوں، نہ اٹیلین میں، نہ گریک میں، نہ اسپینش میں، نہ رومن میں، میں کر ہی نہیں سکتا، جو واحد لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ اصحاب کی محبت ہے آپس میں، ٹھیک ہے، جن کو ستاروں کی طرح ہیں۔ ہمارے اہل علم نے ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی چشتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی طلب کی دعائیں موجود ہیں، ایک جملے کی، اللہم خیر لی واختر لی، یہ استخارہ ہے، اللہم اہدنی وسددنی، یہ استخارہ ہے، یا اللہ میری رہنمائی فرما دیں اور مجھے درست چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ الہام کر دے میرے لیے، میرا رشد، میری ہدایت، میری رہنمائی۔ تو یہ اور یہ بھی دعائیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی نہ انسان کر سکے نا، وہ اوپر سے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا وہ پنجابی میں اللہ سے عرض کرے، وہ دروشی پڑھے اور اللہ سے عرض کرے۔ کووڈ نہ ہوتا ہے، سو اٹھ کے آتا اور آپ کے پاؤں چھوتا یار، وہ پنجابی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ کو یہ ساری زبانیں آتی ہیں، یہ تو مان لیتے ہیں۔ حضور اقدس فعال کیا چیز ہوتی؟ فعال بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فعال کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے ایک فعال نکالنے والے کو بھی بلایا ہوا تھا۔ کیسے نکالتے تھے فعال؟ وہ اس نے لکھی ہوئی تھی کچھ پرچیاں، وہ طوطا اس میں سے اپنی چونچ سے ایک کوئی کھینچ لیتا تھا پرچی اور سارے وہاں پہ وہ پڑھتا تھا۔ تو اس میں ایک اینکر نے ایک بڑا قیمتی سوال کیا، اس نے کہا یہ آپ نے کہاں سے یہ جو پڑھ کے سنائے، یہ کہاں سے لکھا ہے، آپ کو یہ ذہن میں کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کتابوں سے دیکھ کر لکھا ہے تو طوطا نکال لیتا ہے۔ کتابیں ہمیں نہیں ملتی، لیکن فعال کا میرا خیال میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شرعی حیثیت ہم کیسے دیتے ہیں، معافی کے ساتھ نا، ادب کے ساتھ ہم کیسے دیتے ہیں۔ میں ڈیفینس میں ایک صاحب کے پاس گیا، بابوں کے پاس جانے کا نا بڑا ہی شوق ہے میرا، ذوق بھی بڑا ہے۔ بابوں کو میں اچھا نہیں لگتا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بابوں کو میں اچھا نہیں لگتا شاہ جی۔ وجہ وہ بابے کے پاس یوں وہاں پہ محفل بیٹھی تھی، DHA لاہور کی بات ہے یہ، وہ پانی رکھتے تھے گلاس کا اور اس کے اندر تسبیح ڈالتے تھے،
اچھا اور پھر وہ تسبیح کو باہر نکالتے تھے. جب تسبیح باہر نکلتی تھی وہ سیدھی نکلتی تھی یا گنجل سمجھتے ہیں, ہاں گنجل کے الجھ ساتھ جاتی نکلتی, تھی. وہ الٹے ہاتھ کو مڑتی تھی یا سیدھے ہاتھ کو مڑتی تھی. وہ اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس پانی میں میرے موکلوں نے کیا ارادہ ظاہر کیا ہے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, وہاں پہ سارے لوگ جو تھے وہ مذہبی تھے, تعلیم یافتہ تھے, حجاب والے تھے, شریعت والے تھے, قرآن والے تھے, اور بڑے با ادب لوگ تھے. میں ان کی کسی نیت پہ نہیں, لیکن وہ یہ کروا رہے تھے. اور ایک ایک شخص اپنے بچوں کے مستقبل, اپنے کاروباروں کے مستقبل ان سے پوچھ رہا تھا. میں کیونکہ طبیعتاً اتنا زیادہ مخلص نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا میں کچھ ادھر بیٹھوں گا, ادھر جا کے بیٹھ گیا. تو بابا جی کو یہ بات بڑی بری لگی. بابے کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے, بابے سامنے بٹھاتے ہیں. ساتھ والی گدی خالی تھی اور وہ تھی پیلے رنگ کی. میں جب وہاں پہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا بابا جی نے, انہوں نے کہا تسی میری موکل دی جگہ تے آ کے بہ گئے ہو. تو میں کہا چلو پھر موکل جو تو فارغ ہون گے تسبیح تو میں نے اٹھا دیں گے. انہوں نے مجھے صرف نیچے کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ پانی میں دیکھ رہے ہو کیا ہے, گلاس یوں کیا. سارے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے قابل ترین لوگ تھے, پانی کے اندر ببلز تھے, بلبلے تھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ بلبلے میرے موکل کی موجودگی کی نشاندہی ہیں. اللہم پڑھنا شروع ہو گیا, اللہم. میں بھی بیٹھا رہا چپ کر کے. انہوں نے کہا آپ کو میرا موکل نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے نہیں نظر آ رہا. انہوں نے کہا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے بلبلے؟ اور میں نے کہا سر وہ جہاں سے آپ کا ملازم پانی لے کے آیا نا, وہ لے کر آیا آپ کے باہر لان میں سے نلکے میں, تو وہاں جو پمپ لگا ہوا ہے نا اس کا چھید بڑا ہے, پائپ چھوٹی ہے, ہوا اندر جاتی ہے, ہوا پانی کے ساتھ واپس آ رہی ہے. تو مکل کہاں سے ہوا؟ وہ دن اور آج کا دن میں نہ انہوں نے میری فال نکالی ہے, نہ میرا فون اٹھایا ہے, نہ مجھے ملے ہیں. لیکن وہ جو 500 لوگ سامنے بیٹھے تھے نا وہ تو ان کی اس فال پہ یقین کر رہے تھے نا. اب جب میں یہ چشتی صاحب کی بات مان لوں گا نا کہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں آپ کے لیے, تو میں نے ایک ایسا ادارہ کھول دیا جس میں کہ میں شریعت کے نام پہ انکم جنریٹ کرنا شروع کر دوں گا. یہی بات ہوگی نا. بالکل. حضور اقدس قدیس بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو ہم کرتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے کریں, اس پہ آپ اپنا تجزیہ کیا دیں گے؟ میں آپ کے محترم مہمانان گرامی کی گفتگو سن رہا تھا اور میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جو متکلم جسے اللہ کریم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی, اسے بھی زیر بحث لانا چاہیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے, اور ہمارے لیے قرآن و حدیث سے بڑھ کر پھر اور کس کا کلام ہو سکتا ہے. جب ہم بے شک بعمل نہیں ہوتے, دین کو پڑھتے سمجھتے اور اختیار نہیں کرتے, تو پھر یہ معاملہ پیش آتا ہے جس موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے. اب دین اسلام دین فطرت ہے, اور اللہ کریم نے دنیا کو اسباب سے پیدا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی؟ اور آپ نے بدر میں, عریش بدر میں آ کر دعا فرمائی, آپ مدینہ منورہ میں بھی تو دعا فرما سکتے. تو جو تھا جتنا تھا آپ نے بلکہ فرمایا کہ یا اللہ سارے کا سارا اسلام لے آئے, تو وہ موقع تھا دعا کا. اسی طرح جب ہم آتے ہیں استخارہ پر, تو کاروباری حیات ہے, تو کاروباری معاملات کو کیا ہم جانتے ہیں, اس کے سبب ہم نے اختیار کیے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہمارا کھانا حلال ہے, کیا ہمارے فرائض پورے ہیں, کیا ہماری ظاہری اور باطنی طہارت ہے, تعلق باللہ ہے. یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو ہمیں قرآن و احادیث سے تعلیم ملتے ہیں. سنت خیر الانام مزین ہے ان موتیوں سے, اس رہنمائی سے. اور جب یہ فقدان آتا ہے تو پھر ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں. اللہ جل شانہ کے حضور جب سر بسجود کوئی نہیں ہوتا تو وہ بے شمار دروں پر پھر سجدے کرتا ہے, پھر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. اور جہاں تک میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ سبب کا اختیار کیا جائے, اور سنت میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کا جس کی رہنمائی موجود نہ ہو, اسے اختیار کیا جائے. اور جہاں تک دوسرے کی بات ہے, اللہ کریم کس وقت کس کی دعا قبول فرما لے یہ بات اور ہے. لیکن اگر کوئی کشف اور کرامت سے یہ سمجھے کہ میں دوسرے کی رہنمائی کرنی ہے, تو بھائی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی مبارک آپ پر آئی ہے وہ موجود ہے, اور وہ کافی ہے. اب دین کو کاروبار میں لے جانا یہ الگ بات ہے,
اور دینی پہلوؤں سے کاروبار حیات کا جاننا یہ الگ بات ہے، اور اس کا جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو اور اس پہلو کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ٹھوکریں بھی لگیں گی، ایوان صاحب آپ نے بام بڑی اچھی بات تکرار کی۔ بھی ہوگی۔ میں آپ کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ بات جو ہے نا، یہ 3 لوگ جن کے میں سامنے کہہ سکتا ہوں فوری طور پہ، ایوان صاحب کے والد میں، ایوان صاحب میں، اور فیصل آباد میں ہوا کرتے تھے سمندری پہ بابا ابو انیس برکت علی، صوفی برکت علی، صوفی برکت صاحب، ان کے پاس جاتے تھے، اور میں بچپن سے ان کے پاس جا رہا تھا۔ وہ جب بھی جاتے تھے نا اور مسئلہ پیش کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے آج دعا کریں، دعا کریں، دعا کرتے تھے سر نیچے جھکا کے، آمین کرتے تھے، اور اس کے بعد مطلب ہوتا تھا کہ اب آپ لنگر کھائیں یا نہ کھائیں، اب آپ اپنے گھر جائیں۔ بالکل یہ لیکن کبھی بھی یہ ان بزرگوں کو جتنوں کو میں ابھی تک جانتا ہوں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ کل آنا، میں رات کو استخارہ کروں گا۔ یہ سارے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ دین کے، ایمان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، دین کے علم سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ کیا انسان، میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، رینٹ اے ریلیجن، یہ تو نہیں کر سکتے، رینٹا کار کرتے ہیں، رینٹا ریلیجن تو نہیں کر سکتے نا، کسی کو تو نہیں کرائے پہ دے سکتے کہ میرے لیے تم یہ کرو، ایسا کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی شاہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دعا ضرور کروا سکتے ہیں، جیسے ابھی چشتی صاحب فرما رہے تھے، یہ تو نبی پاک کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخیہ، اور ایک روایت میں ہے اشرکنا فی دعائک یا اخیہ۔ آقا جیسی ہستی ہے فرما رہے ہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا، بھائی ہمیں بھی میرے یاد بھائی، رکھنا، میرے چھوٹے بھائی، یا اخیہ کا ترجمہ یہ ہے اصل میں۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور کسی نیک بندے کے پاس جانا، جو بھی آپ نے فرمایا کہ آپ بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے، اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں اس کی تعلیم دی ہے کہ آپ نیک لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھی بنیں، ان کی ہم نشینی اختیار کریں، وہاں سے دعائیں کروائیں۔ لیکن یہ جو انداز ہے جو ہم نے، جس کا نام استخارہ ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی تعلیم مبارک بالکل وہی ہے کہ انسان خود براہ راست اپنے اللہ سے مانگے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ اور یہ تعلق رکھنے والی جو بات ہے نا، یہ جاننے والی بات ہے، اس پہ اس حدیث کو ضرور سامنے رکھا کیجئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس وہ رکا ہے عورت کا ہے، اور اس عورت نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو امام علی کرم اللہ جو تھے، امام علی نے کہا کہ دیکھو میں نے سارا کچھ ڈھونڈ لیا، نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، وہ بات صحیح، لیکن میرا نبی سچا ہے تیرے پاس نہیں ملا، پھر اس کے بالوں میں سے وہ ملا۔ یہ جو ایمان کی حد ہے، اس کے لیے امام علی کا واقعہ ذہن میں رکھا کریں۔ حضور اقدس جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے ایز این اسٹرالوجر، اور وہ کہتا ہے جی میرے لیے فال نکالیں یا استخارہ نکالیں، تو آپ کیا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، تو اس میں 3 طریقے زیادہ اہم ہیں۔ تو ایک وہ طریقہ جو قرآن پاک کو کھول کر کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا بہت زیادہ مشکل ہے، اس میں کچھ الفاظ دیکھنے ہوتے ہیں، اور 7 مرتبہ ادھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا بسم اللہ پڑھنی ہے، قرآن حکیم کو آنکھیں بند کر کے کھولنا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ پہلی لائن جو ہوگی اوپر کی وہ، یا پھر 7ویں لائن آپ نے لینی ہے وہ۔ اس کے اور بھی مزید بہت سارے طریقے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ بہت زیادہ، یہ جو سے اس میں کچھ اس طرح کے بھی طریقے ہیں۔ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں، آنکھیں بند کر کے کھول لیں، جو پہلی لائن ہے اگر اس میں آپ کو کوئی رہنمائی ملتی ہے تو کر لیں، ورنہ اگر اس میں رہنمائی نہیں آپ کے لیے مل رہی تو علماء کے نزدیک اس میں بہت زیادہ اور بھی طریقے ہیں یہ قرآن پاک کے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو اس میں سے لفظ علماء نکال دیں، نہیں نکال دینا چاہیے، عاملین کہہ لیں، عاملین کہہ لیں، عاملین کے بعد علماء نکال دیں۔ دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دعا پڑھیں جی، اور آنکھیں بند کر کے تسبیح پر ہاتھ رکھیں اور ایک ایک دانہ کرتے جائیں، ایک دانہ بچ جائے تو وہ کر لیں، 2 دانے بچیں تو وہ بہتر نہیں۔ اور تیسرا آپ تسبیح لیں، دعا پڑھیں، اس کو آنکھیں استخارے کی دعا پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، اور آپ نے ایک ایک دانہ جو ہے یعنی کہ 2 دانے، ایک دانہ ادھر سے ایک دانہ ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیں۔ اگر درمیان میں ایک دانہ بچ جائے تو بہتر، سینٹر میں یعنی کہ 100 کی تسبیح ہے آخری تو دانہ بچے تو بہتر، اگر 2 دانے بچتے ہیں تو پھر درمیان میں مطلب 50 دانوں کے بعد یا 48 کے بعد، جتنے یعنی کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے ایسے تسبیح پر ہاتھ رکھنا۔ اچھا، دونوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے؟ اچھا، تسبیح کو پورا یوں نہیں پڑھنا، تسبیح کو یوں پڑھنا ہے،
جیسے عربs جیسے تسبیح کو ایسے سیدھے پکڑنا ہے اس جی 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 جیسے عربs پڑھتے ہیں جیسے ایک یہ سیدھا جیسے آپ کوئی فوٹا پکڑ لیتے ہیں یہ تسبیح ذرا دیجیے گا تسبیح کو یوں نہیں کرنا تسبیح کو یوں کرنا یوں پکڑنا ٹھیک ہے نا اب یوں کرنا ہے تو میں دو دانے ادھر ادھر کروں گا ادھر ادھر کرتے ٹھیک ہے نا کرتا جاؤں گا جب میں یہاں تک پہنچا اگر دو بچ گئے تو نہیں ہے ایک بچ گیا ایک بچا تو ہاں وہ ہاں میں جواب ہے وہ کام کر لیجیے اچھا میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے یا اللہ نے کرنا ہے جی اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے جیسے فجر کی آپ نماز پڑھتے ہیں اور پرچی لکھ لی جائے یعنی کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں 2 چیزیں یعنی کہ یہ ہاں یا نہ لکھ لیا ہاں یا نہ لکھ لیں ٹھیک ہے تو تسبیح صبح کی نماز پڑھیں دعا مانگیں استخارے کی اور اس میں سے اٹھائیں دونوں میں سے ایک اگر اس میں یعنی کہ ہاں نکلا ہے تو کر لیں اگر نہ نکلے تو نہ کریں اور جی 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 آپ بتائیے اور اس میں بہت سی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ استخارہ کر کے بھی کام نہیں ہوتا جی یہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے جو لگایا ٹولہ ہے ٹولہ ہی لگایا نا نہیں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں ایک لمحے میں ایک بزرگ تھے انہوں نے 4 دفعہ الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا 2 دفعہ ہارے 2 دفعہ جیتے ٹھیک تو وہ لوگوں کو نا یہ عمل بتایا کر میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تو انہوں نے کسی سے کہا کہ استخارہ کرنا یہ نے فرمایا تو ان کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ بڑھایا اس نے میرے کان میں کہا کہ میرا ابا یہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ استخارہ خود استخارہ کر کے الیکشن لڑتے رہے 2 دفعہ ہار گئے 2 دفعہ جیت گئے تو کیا ان کا استخارہ ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے بتایا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہنے لگے میں نے استخارہ کیا تھا اللہ سے خیر مانگی تھی استخارہ میں خیر تھی 2 دفعہ جیتنے میں خیر تھی 2 دفعہ میرے ہارنے میں خیر تھی میں نے اللہ سے جیت نہیں مانگی تھی میں نے تو اللہ سے خیر مانگی تھی جب میرے جیتنے میں خیر تھی تو اللہ نے مجھے وہاں خیر دے دی جب میرے ہارنے میں خیر تھی تو اللہ نے مجھے اس میں خیر دے دی تو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر مانگیں یہی بات ہے کہ ہم اللہ سے خیر طلب نہیں کرتے ہم اللہ سے اپنی مرضی چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے جس صاحب کہ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اللہ میاں کے ساتھ کہ کرنی ہم نے دعا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور چاہتے ہیں خیر لگانا ہم نے اپنا ٹلہ ہے ٹلہ جو ہے نا اس کا پنجابی کا لفظ ہے لیکن اس کو انگریزی میں کرنے زیادہ محسب ہو جاتا ہے لا آف پروبیبلٹی تو اللہ کی دعا پروبیبلٹی نہیں ہے وہ کنفرم ہے وہ پروبیبلٹی نہیں ہے چلنا پروبیبلٹی پہ ہے کرنی دعا ہے میرا سوال صرف یہ ہے آپ سے کہ کیا ہم لوگ بحیثیت عاملین اس معاملے کو دین کو استعمال کہیں غلط تو نہیں کر رہے دیکھیں غلط اور صحیح کا جب انسان عمل ہوتا ہے تو اسے غلط اور صحیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق پیسے سے ہوتا ہے اس کا تعلق صحیح اور غلط سے نہیں ہوتا دیکھیں جب یہ معاملات ایسے ہیں لیکن جب ہم اپنی مرضی کے مطابق دلائل تلاش کرتے ہیں تو پھر دلائل مل تو ضرور جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک قربانی اپنی طرف سے دی اور دوسری کس کی طرف سے دی امت کی طرف سے دی ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ ایسے اور بھی معاملات مل جاتے ہیں کہ عمر بن اشعث صحابی کی زندگی ہے اللہم رب الناس عذب الباس والی دعا جو ہے خود بھی پڑھتے ہیں اب جن بچوں کو نہیں آتی تھی ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے سنو نبی داؤد باب الرقا بچہ جن کو نہیں آتی جو اس دعا استخارہ نہیں یاد کر سکتے وہ مینٹلی بچے ہی ہوتے ہیں حضور اچھا ٹھیک کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر انہیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے یہ بزنس یہ ہمارا میں کہوں گا میرا بزنس ہمارا بزنس چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ لوگ نالائق ہیں انشاءاللہ کیونکہ نالائق ہی ان کی ہے انشاءاللہ تنزن کا ہے آپ نے اور یہ بات میں آپ کو بڑے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں یقین کیجئے 100 اختلافات کر لیں مولانا طارق جمیل سے یہ وظیفہ ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تعویذ جو ہے وہ دانت کے نیچے رکھ لو لڑائی نہیں ہوگی لیکن یقین کیجئے کہ جب لوگ آتے ہیں نا اور خاص طور پہ خواتین اور ان خواتین کو اگر یہ کہا جائے یہ مسئلہ ہے یہ پڑھ لو وہ کہتی ہیں شاہ جی وہ تو ٹھیک ہے میں کر لاں گی انہوں نے نہیں کرنا ہوتا لیکن تسی جے استخارہ کر کے مینوں دس دیو میں کرنا ہے کہ نہیں ایک تو تسی یہ تعویذ کیوں نہیں میں لکھ دیں دے 2 جب تک آپ باز نہیں آئیں گے بابے اسی طرح کرتے رہیں گے وقفہ لیجیے واپس آتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی آپ سے بات جاننا چاہوں گا. عام طور پہ لوگ آتے ہیں آپ سے بھی درخواست کرتے ہوں گے, عرض کرتے ہوں گے کہ آپ دعا فرمائیے, استخارے کے لیے آتے ہیں کبھی کسی کے پاس, وہ اس کے کہتے ہیں استخارہ کر دیں. دعا قبول ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. اب دعاؤں کا قبول ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے نا کہ وہ وہیں فوری طور پہ اسی وقت ہو اور پھر 2 ہفتے بعد وہ آ کے پوچھے کہ بابا جی تسی دعا منگی سی وہ پوری نہیں ہو رہی, آپ اس کو ٹائم فریم بھی بتائیں کہ کب تک پوری ہوگی. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی یا استخارہ صحیح نہیں آ رہا تو پھر آپ اس مرید کو یا اس شخص کو یا اس سائل کو پھر کیا جواب دیتے ہیں, کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ محترم بلال بھائی, میرے پاس استخارہ کے لیے کوئی نہیں آتا, چونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کا معاملہ یہاں نہیں آئے. اور جہاں تک دعا کی بات ہے, مسنون ہے, دعا کرنی چاہیے. دعا میں نے عرض کی اللہ کریم کو پسند ہے, نبی کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کریم سے دعا کرو. اللہ کریم احتیاج بھی پوری فرماتے ہیں, اجر اور ثواب بھی دیتے ہیں. اور قیامت کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے کا حساب ہو جائے اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ کچھ حصہ اس کا ایسا ہے جو میرے پاس ہے. جب وہ حصہ عطا ہوگا تو وہ حصہ ہوگا جو دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہو. تو فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مستجاب و دعا یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارا اجر و ثواب آج یہیں نصیب. پھر دعا کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم سے ہم کلامی نصیب ہو. اس مشت غبار کو خالق کے کائنات سے ہم کلامی نصیب ہو, یہ تھوڑی خوش بختی. تو جو ہمارے پاس آتا ہے, جو دانش اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, اس حوالے سے اسے سبب کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی ہے اور پھر دعا کرتے ہیں. اور دعا میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اگر میں دعا کر رہا ہوں تو میری اس دعا سے کیا پتہ جو دربان کھڑا ہے اللہ کریم کو اس سے اس کی دعا قبول فرما لے. تو جو سائل ہے, جو اس کا اپنا درد ہے, جب وہ بھی دعا میں شامل ہوتا ہے بلال بھائی, تو اللہ کریم غفور الرحیم, وہ اپنے گھر بیٹھا دعا کرے. اللہ کریم کی ذات علیم ہے, اس کی سنتا ہے. تو ہمیں جو اصل ضرورت ہے وہ تعلق معلّہ کی ہے, مقصد حیات کو سمجھنے کی ہے. اور جب ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو بندگی بڑی بنیادی چیز ہے. اور ابھی جب آپ بات فرما رہے تھے نا جی, آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے علی, اگر لوگ آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے فعال کریں یا استخارہ کریں اور آپ ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ, اور وہ ویسے نہیں ہوتا جیسے کہ اس سائل کا سوال تھا یا جیسے وہ چاہ رہا تھا, وہ واپس آتا ہے کہ علی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ یوں ہے تو وہ یوں تو نہیں ہوا, پھر کیا ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کو؟ ہینڈل نہیں, اس میں ایک اس بات کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں, اس ایمبیرسمنٹ کو پھر آپ نے کیسے دیکھنا ہے؟ وہ کہے گا شاید دعا منگی تو ہوئی نہیں استخارہ کسی معاملے پر کیا جی, اس کا وہ جس طریقے سے آپ نے شادی پہ کیا, تینوں طریقوں سے کیا, اس پہ ہاں آئی, ایک دانہ تسبیح آیا, 2 نہیں آئے, آپ نے کہا یہ شادی کر دو, 3 مہینے بعد آئی ماں, وہ کہندی جناب انفارچونیٹلی رشتہ نہیں چل سکا, اب ہینڈل کیا کرنا, اب کیا جواب؟ بہرحال ابھی تک رشتے کے معاملے پر نا میرے تجربے میں کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں ہے کہ جس کا نہ ہوا ہو, یعنی کہ یہ استخارہ پہلی بات یہ کہ کوئی غیب کی خبر نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہاں یا نہ ہی پتہ لگتی ہے کہ یہ کام کر لیا جائے بہتر ہے یا یہ نہیں. ابھی تک کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دانے ہمیشہ صحیح آتے ہیں. نہیں یہ نہیں میں بات کر رہا. میں کہہ رہا بھائی شادی کے متعلق ابھی تک میرے نالج میں ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں. ہاں کسی نے کوئی کاروبار کیا اور وہ اس کاروبار میں چل نہیں سکا جس کا اس نے استخارہ کرایا, تو ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی کام میں اللہ سے خیر طلب کرے, استخارہ کرے اور وہ نہ ہو تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اس کے عوض بھی اللہ کے ذمہ ہے. میں یہ جو عوان صاحب نے بات سنائی کیونکہ یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو ہدیتاً اس کو پیش کروں, مجھے سناتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے روشنی کے ممبر آئیں گے اور ان کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا, پھر ان کے لیے تحائف آئیں گے. تو لوگ پوچھیں گے یہ جو سیرکزم ہے نا, سیرکزم کو کیا کہتے ہیں, نقص نکالنے والا ایک طنزیہ انداز جو ہوتا ہے, یہ تب بھی لوگوں کا ہوگا, کہیں گے اللہ میاں یہ کیا ہوا, ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا, تو ان لوگوں کو آپ نے زیادہ ایکسٹرا پروٹوکول دے دیا. اللہ کہے گا پروٹوکول نہیں دے رہا, یہ ان کی وہ دعائیں ان کو لوٹا رہا ہوں جو انہوں نے مانگی اور پوری نہیں کی. پھر لوگ کیا کہیں گے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے.
ایک موقع اور دیتے. اللہ اپنے ذل جلال ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اب بھی میں ان کو دنیا میں بھیجوں, یہ وہاں بھی جا کر پھر یہ لالچ کریں گے کہ میں ان کی حضرتیں اور ان کی ضرورتیں دنیا میں ہی پوری کروں. حضور اقدس جب آپ کسی کو ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں ایز اے عامل, آپ کہتے ہیں جناب یہ کر لیں, اور وہ ناکام آتا ہے یا بیک فائر کر جاتا ہے, پھر کیا بہانہ لگاتے ہیں؟ کوئی بہانہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں. آپ غلطی مان لیتے ہیں, کہتے ہیں غلطی ہو گئی کہ نہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکے. ایک شخص کو میں کہہ رہا ہوں آپ دعائے استخارہ پڑھ لیں, یا میں نہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے, آپ سے فیصلہ لے رہا ہے کہ یہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہ کاروبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور وہ الٹا پڑ جاتا ہے, پھر کیا کہتے ہیں؟ الٹا مجھے کبھی الٹا نہیں پڑا. پہلی بات تو یہ, وہ سارے اللہ دے اڈے وڈے ولی بیٹھے ہو, سن سانو لیجیے, پتہ ہی نہیں سی. میرے تو معاملات میں پرفیکشن ہے خلیل الرحمن قمر کی طرح. تو بات یہ ہے, پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں. میری بات آپ سمجھ ہی نہیں سکے. میں نے ایک ساتھ ایگزامپل بھی کوٹ کی, ایک ایگزامپل بھی, کیا جملہ بولا, خلیل الرحمن قمر کی طرح. وہ اچھا آدمی ہے. تو بات یہ ہے کہ حضور جب کوئی شخص مشورہ ادب میں ایک اس کا مقام ہے, مشورہ دینا ہمارا کام ہے. آگے وہ احسن طریقے سے کر نہیں پاتا, اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اس کے ذاتی فیصلوں کے اندر کوئی کمی یا غلطی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں تو کبھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو گاڑی لے کے دے سکتا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایکسیڈنٹ نہ کریں. اچھا, تو گاڑی کے پیچھے وہ جو میں نے ایک جوتا باندھا ہے یا کالا ربن باندھا ہے, اس سے فائدہ نفع یا نقصان نہیں ہو سکتا؟ نفع یا نقصان اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. والقدر خیرہ و شرہ, یہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے, یہ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میں قمر صاحب سے ادب سے معذرت کرتا ہوں. قمر صاحب آپ ادب اچھا لکھتے ہیں, بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی قلم میں ہمیشہ طاقت اور ایمان کی استقامت دے کے رکھے. حضور اقدس کوئی شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے شاہ جی میرے لیے دعا کریں, اور وہ نہیں ویسا ہوتا جیسا اس نے کہا ہے, تو اس کو کیا آگے سے کہا جائے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, ایک بہت ہی خوبصورت رہنمائی کی استخارے کے حوالے سے. اور ابھی جو یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا نا سوالات اور جوابات کے تناظر میں, آپ نے جو چیز بار بار خریدنے کی کوشش فرمائی. آپ فرماتے ہیں ما خوابہ من استخارہ و ما نادمہ من استشارہ. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا, اور جو مشاورت کرتا ہے اس کو کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں آپ نے کٹھی بیان فرمائی ہیں, ایک استخارہ اور ایک مشاورت. استخارہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, مشاورت ہے, اور مشاورت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. تو ہم جا کے استخارہ بندوں سے کر رہے ہیں, بندوں سے استخارہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو مشورہ دینا ہے یہ امانت کا درجہ رکھتی ہے. یقیناً نبی پاک نے فرمایا المستشار مؤتمن, جو مشورہ جس سے مانگا جائے وہ تو امین ہوتا ہے, اس کو بڑی امانت اور دیانتداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم سیدھی طرف لیٹتے ہیں اور 7 دن گزارتے ہیں یا 3 دن گزارتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے ہیں, تو وہ سارے کام پھر ہم ایسے ہی کرتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے نا 7 دن کا یا 3 دن کا, اس کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ نے ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہے, دیکھیں زندگی میں جب بھی آپ نے پوچھا 7 دن انسان معلق نہیں کر سکتا, آپ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ ابھی 2 نفل پڑھیں. نبی پاک نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر, یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, فلیرقى رکعتین من غیر الفریضہ, اس کو فوراً 2 نفل پڑھنے چاہیے. 2 نفل پڑھ کر اللہ کی حمد پڑھے, درود شریف پڑھے, تھوڑا سا استغفار کر کے یہ دعائے استخارہ پڑھے. اگر اس کو یہ ساری دعا یاد نہیں نا تو اس کا مفہوم پڑھ لے, یہ کتنا جامع اس کا مفہوم ہے. اور وہ مفہوم اگر آپ اجازت دیں تو میں الفاظ بھی پڑھ سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے جا کے, جو میں پہلے 3 جملے آگے, اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و فی آجلہ و آجلہ فقدرہ لی. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر اللہ یہ کام میرے دین کے لیے, میری معاش کے لیے, میری عاقبت کے لیے, میرے انجام خیر اور جو قریب ہے دور ہے ان دونوں کے لیے یہ بہتر ہے, مقدر کر دیں. اگر یہ برا ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں, مجھے اس سے دور کر دیں. یعنی کہ جو بھی ہوا وہ برکت ہی برکت ہے. وقدر لی الخیر ہے سکان ثم رضینی بھی, پھر مجھے جہاں خیر ہے وہ عطا کر اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. تو جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے نا, آپ یقین جانیں پھر اللہ خیر ہی خیر عطا کرتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سر یہ علماء کرام جس طرح استخارے کی دعا بتاتے ہیں یا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں, اب شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات بتا دی کہ آپ جس مرضی زبان میں اپنے دل کے اندر وہ دعا کریں. عاملین استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں عاملین, پہلا طریقہ تو جو میں ذاتی طور پہ, کیونکہ میں علماء کی خدمت میں بھی رہتا ہوں, بذات خود بھی عالم ہوں, پہلا طریقہ تو مسنون طریقہ ہے. شاہ صاحب کی بات کو میں تھوڑا مزید بڑھا دوں کہ اگر آپ کے پاس نوافل پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے,
آپ صرف دعا ہی پڑھ لیں تب بھی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں خیر ڈالی جاتی ہے، اور تب بھی آپ کے فیصلے کے اندر اللہ کا جو ہے وہ رحمت شامل حال ہوتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اچھا یہ نہ کریں بات. کیوں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں دعا کرنی چاہیے، وہ دعا ٹھیک ہے، لیکن استخارے میں جو اللہ کے رسول نے جو تربیت دی ہے اس کو ویسی فالو کرنا جب چاہیے. وقت کم ہو تو اتنا انسٹنٹلی ہر فیصلے کے لیے آپ کے پاس نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ کی میں رائے کے اوپر اگر عمل کرنے لگ جاؤں تو یہ پھر دکانیں جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ کی طرح بننی شروع ہو جائیں گی کہ جناب نوافل کی آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. دعا کرنا جرم ہے، گناہ ہے؟ جرم نہیں، جو استخارہ کرنا ہے وہ نوافل کے ساتھ کرنا ہے نا، اس میں ترتیب نہ کریں نا. یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ابھی لاہور سے ملتان جانا ہے یا نہیں جانا، تو سجدہ کیا نہیں ہے، نہیں دعا کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے. وہ دعا کی بات الگ ہے. میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو استخارے کی مشورے کی بات کر رہا ہوں. مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہ آپ پوچھ لیجئے، مؤخر کیا جا سکتا ہے. دعا پہلے کر لوں اور نوافل مؤخر کر لوں. یہ نوافل اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت اللہ نے بھی کہہ دیا کہ میں نے فیصلہ مؤخر کر دیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے، پھر آپ پھنس جائیں گے. اس لیے احتیاط جو ہے میں نہیں پھنسوں گا. یا بلکہ میں غرض کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ استخارہ کیا، اور پتہ کتنے دن کیا ہے؟ 1 مہینے تک کرتے رہے، روزانہ کرتے روزانہ. جب 1 مہینے کے بعد ان کے دل میں شرح صدر پیدا ہو گیا نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس وقت آپ نے چھوڑا. قدیر بھائی یہ فرمائیے کہ جب انسان کے دل پہ کوئی کیفیت یا بات اترتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ کو احساس ہوتا ہے، خواب آتی ہے، یا علم یہ کہتا ہے، یا اسباب اس طرف چلے جاتے ہیں؟ ذاتی تجربے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس طرح چاہ رہا ہے کہ میں اس طرف لگوں؟ بنیادی طور پر کوئی بھی خیال آئے، خواب آئے، سمجھ آئے، القاء سمجھے، بندہ مشاہدہ سمجھے، انکشاف سمجھے، کوئی بھی بات ہو تو اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر تولے، اس کے بعد پھر جو معاملہ ہے اس کی طرف آئے. اس لیے کہ بے شمار دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آئی، تجربے میں آئی کہ کئی لوگ اس طرح کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں، اور کسی کی سمجھ یا کسی کے لیے اشارہ اس کی ذات تک تو ہو سکتا ہے، وہ اگر قرآن و حدیث کے تحت ہو تو پھر اگر وہی حکم وہ دوسرے کو صادر کر رہا ہے تو کیا اس پر وہی الہی آ رہی؟ وہی الہی کی تکمیل ہو گئی. اللہ کریم نے جو بیان فرمایا حق وہ مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب کے لیے. تو ذاتی حیثیت تک بھی اگر کوئی خیال آئے، کوئی خواب آئے تو اسے قرآن و سنت کے پیمانے پر رکھنا لازم ہے. اس کے بعد پھر بات آئے گی کہ اس پر عمل. پھر جب اس پر عمل کی بات آتی ہے تو اگر اس پر وہ عمل کرتا ہے تو ممکن ہے اسے فائدہ ہو، اور اگر عمل نہیں کرتا تو شاید ممکن ہے کوئی کمی بیشی ہو، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں آخرت پہ اس پر جا کر سوال ہو. چونکہ جو احکامات دین کے موجود ہیں ان کے مطابق سوال ہو. ٹھیک ہوگی، آپ کا پیغام پہنچ گیا. علی بھائی آخری لمحات ہیں، مجھے یہ فرما دیجیے جلدی سے کہ جب کوئی اسٹرالوجر یا نیومرولوجسٹ جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے یا اپنا علم سمجھ کے کرتا ہے؟ نہیں، استخارہ اور ہوتا ہے، حساب کرنا اور ہوتا ہے. اچھا، استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت انسان میں فال کسی کی بات چیز کر رہا ہوں، پر، استخارہ میں نے لفظ استعمال غلط کیا. فال جب فال کا مجھے نہیں پتا، فال نہ کبھی کی ہے اور نہ اس کے بارے میں علم فل سیفٹی نیٹ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور استخارے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جس وقت انسان کوئی دور کسی پر کوئی رائے نہ قائم کر رہا ہو تو اس وقت استخارے کی ضرورت آتی ہے. ستاروں کا حساب کیا کہ یہ ستارے ملتے جلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کرتے ہیں. ہاں اس میں طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے کلیے ہیں کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان دونوں کو آپس میں. کبھی ناکامی ہوتی ہے اس میں؟ نہیں، ستاروں کا جو علم ہے وہ ہمیشہ نہیں، یہ لازمی تو نہیں، کیونکہ ستاروں کا علم ہر چیز میں انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. خطا کا پتلا ہے. حضور اقدس آخری جملے یہ فرما دیجئے کہ عاملین جو استخارہ کرتے ہیں وہ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں یا عمل سمجھ کے کرتے ہیں؟ دیکھیں استخارہ تو خیر ہے، وہ تو دین سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن مشورہ جو ہے وہ عمل سمجھ کے تجربے کے طور پہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو فال نکالنے والے کے پاس گیا اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ
روایت موجود ہے، اس لیے فال نکالنے والے کے پاس نہیں جانا اور چاہیے۔ یہ فال کا یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اوپر وہ جو تیر کا انداز ہے وہ اندازہ کیا کرتے تھے آراف تیر کے کو پاس گھمانے تو کے بارے میں کہ وہ تیر کس طرف گرتا ہے، اور وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ غلط ہوتا تھا، وہ ہوتا صحیح تھا، پھر بھی روکا آراف کہ کے پاس توکل تو جو ہے شخص وہ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ پہ من کرنا ہے۔ اتا کاہنن من اتا کاہنن او صدق بما یقول فقد برئ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں کی کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، جو اس طرح کے دعوے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگر میرا نبی بھی نہیں کہتا تو اللہ تعالیٰ کیا بات ہے۔ اور ربیپا تو صاحب وحی تھے، صاحب ان کو تو اللہ تعالیٰ پیش گوئیں اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور جہاں تک خواب کی بات ہے نا جی، خواب نبی پاک نے فرمایا میری امت کے مبشرات میں سے ایک مومن کا جو خواب ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا نبوت کے اگر علم کے 49 حصے کر لیے جائے نا، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سے لے کر 49 تو آخری جو درجہ ہے نا میری امت کے مومن کا خواب ہوگا، یعنی اللہ کی طرف رہنمائی ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا الا ان اولیاء اللہ، اور آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اس کا ترجمہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے اللہ مومنوں کو اپنے دوستوں کو رہنمائی کے لیے بعض اوقات خواب عطا کرتا ہے، وہ خواب میں اللہ رہنمائی کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات خواب دیکھنے والے کو خود تعبیر سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے اس کو جائیے کس کے پاس جائے۔ نبی پاک نے یہ بھی وضاحت فرمائی لا تحدث بی الا حبیبا و لبیبا، جس جو عالم بھی ہو، لبیب بھی ہو اور محسن بھی، اور حبیباً، کیا خوبصورت، وہ محسن بھی ہو، خیر خواہ، ہمدرد ہو، یہ دو شرائط ہوں، اس سے جا کے تعبیر کروانی چاہیے، تو تعبیر سے پھر جو اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، بہت ممنون، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ کب تک ہو جائے گا، ان تمام چاہنے والوں کو، دوستوں کو، سب لوگوں کے لیے یہ کہ جب صوفی صاحب یا عوان صاحب جب دعا کرتے تھے، ان کے والد جب دعا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے، اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ دفعہ خواتین صوفی صاحب سے پوچھ رہی ہوتی تھی کہ پھر بابا جی کی حکم ہے، کدوں تک ہو جائے گا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جیسے چاہے گا، آمین، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ کبھی بھی اس جملے کو مت کہیں کہ یہ تب ہو جائے گا، یہ تکبر کا شاید ہو یا نہ ہو، جہالت کی اعلیٰ ترین مثال ہوگی اگر آپ نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔